बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और उसकी इनायत और तौफ़ीक़ से मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि शुबहात पैदा क्यों होते हैं। तो इस पर तो ज़रा आगे चलकर बात होगी। तो इब्तिदान मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि उसका कुछ मुकद्दिमा है, तो इब्तिदान में उस मुकद्दिमे को अभी बयान कर रहा हूँ। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने अल्लाह ताला जो अंबिया अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाता है उनके बारे में अर्ज़ किया था और कुरान करीम की वो आयात तलावत की थी। आज मैं उसी ही टॉपिक को लेकर आगे चल रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया और आखिरी कलाम जो वही की सूरत में फरमाया वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम फरमाया। आप पर अल्लाह ताला ने अपना कलाम नाजिल फरमाया। आज मैं हुजूर पर जो कुरान नाजिल हुआ उसका इब्तिदान थोड़ी सी चंद आयात की मैं तलावत करूँगा और फिर कुरान करीम की फ़जीलत के ऊपर मैं चंद कलिमात कहूँगा। आज का तकरीबन यही प्रोग्राम इंशाअल्लाह होगा और इसके अंदर कुछ और बातें भी आएंगी, वो जैसे जैसे मैं आगे बयान करता हूँ इंशाअल्लाह अपने अपने ट्रेंड पर वो आती चले जाएंगी। तो मैं आज का ये शुरू कर रहा हूँ सूरह वाक़िया की आयत से। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाता है मैं उन जगहों की कसम खाता हूँ जहाँ पर कुरान के मुख्तलिफ़ हिस्से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। अब कुरान जो था वो कुछ मक्का मुकरमा में नाजिल हुआ, कुछ मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुआ जिनको हम मक्की मदनी सूरतें कहते हैं, और उन्हीं मक्की मदनी सूरतों को ना समझने की वजह से शुबहात पैदा होते हैं। उनका बयान आगे चल कर आएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे और मक्का मुकरमा के जो मदीना मुनव्वरा के अराउंड आयात नाजिल हुई वो मदीना में ही शुमार होती हैं, जो मक्के के इर्द गिर्द नाजिल हुई वो मक्के में होती हैं। तो अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ वो आयात नाजिल हुई हैं उन मौक़ों की कसम खाए। और अगर ऊपर की दुनिया से देखें तो फिर वो लौह महफूज भी आ जाता है, पहला आसमान भी आ जाता है, जहाँ जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर जिन जिन मकामात से गुज़रे वो भी आ जाते हैं। और अगर मक्की मदनी की सूरतों के अतबार से देखें तो ये वो मकाम आते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। मैं अगर वैसे कुछ फरमा दूँ तो ये तो बड़ी बात होती है, और मैं तो कसम उठा कर फरमा रहा हूँ। और मेरा कसम उठाना मामूली बात ना समझना, ये बहुत बड़ी कसम है, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं कसम उठा कर कह रहा हूँ कि मुझे उन मौक़ों की कसम है जहाँ जहाँ कुरान नाजिल हुआ है। और फरमाया इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, बेशक ये बड़ी अज़मत वाला कुरान है। फ़ी किताबिम मकनून, ये लौह महफूज में था। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, और इसे पाक लोगों के सिवा कोई छूता नहीं है। अब मैं तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अब मैं फिर इसके ऊपर ये अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान की कसम फरमाई कि ये बहुत कुरान करीम बड़ी अज़मत वाली किताब है, ये लौहे महफूज में था। और फिर फरमाया इसको हाथ नहीं लगाते मगर पाक लोग, और ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अब यहाँ पर जो पाक लोग हाथ लगाते हैं इसके दो माने हैं। एक तो ये मतलब है उसका कि जो जिन्नात शयातीन हैं वो शिरक करते हैं। तो इन्नमल मुशरिकून नजसुन, जो मुसलमान जिन्नात जो मुसलमान हो गए थे उनकी बात नहीं, जिनसे काहिनों के राब्ते थे वो तो पलीद हैं, वो तो नजस हैं। तो
وہی یہ جو وہ کہتے تھے نا نعوذ باللہ شورا کے اندر جس کا ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات نے قرآن نازل کیا، استغفر اللہ العظیم. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ پہلے قسم کھائی کہ پہلے تو میں قسم کھاتا ہوں یہ عظیم کتاب ہے اور یہ میرا کلام ہے، یہ میں نے نازل کی ہے. اب جہاں یہ لوح محفوظ میں تھا وہاں صرف اس کو پاک ہاتھ لگاتے ہیں، یعنی ملائکہ کی پہنچ ہے، ان شیاطین کی تو وہاں پہنچ ہی نہیں. تو بدبختو تم کہہ رہے ہو کہ جنات اور شیاطین نے کوئی اپنی طرف سے القاء کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ اس کو قرآن کہہ رہے ہیں. نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، وہاں تو ان کی پہنچ ہی نہیں، وہ تو جا ہی نہیں سکتے، وہ تو ان کے ایریے کے اندر ہی نہیں آتا. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے نازل کیا ہے اور پاک ہیں وہ ملائکہ جو اس کو مس کرتے ہیں، جو اس کو لاتے ہیں. ایک معنی تو اس کے نزول کے اعتبار سے ہے. اب جب قرآن آ گیا تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ روایات نقل کی ہیں جہاں وہ یہ بیان لاتے ہیں کہ بے وضو قرآن کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں. یعنی اس آیت سے وہ استنباط یہ مسئلہ کرتے ہیں کہ اگر جب قرآن لوح محفوظ میں تھا وہاں کوئی جو پاک ہاتھ نہیں تھے، اگر وہ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے تو اب جب قرآن یہاں آ گیا تو بے وضو لوگ اور جو پاک نہیں ہیں ان کو بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. تو یہ ایک مسئلہ ہے، وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں، قرآن پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں. ہاں زبانی تو کسی کا اختلاف نہیں کہ اگر قرآن کی تلاوت کرنی ہو تو بلا وضو کریں. اب یہ مسئلہ کہ ہاتھ لگانا ہو تو پھر وضو ہونا چاہیے یا نہیں، ہمارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات بھی استنباط ہوتی ہے، نکلتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ وہاں تھا تو اگر پاک ہی لوگ اس کو ٹچ کریں تو یہ قرآن کا حق ہے کہ مطہرون جو لوگ ہیں اس کو وہ ٹچ کریں، اسی کو وہ مس کریں. تو اب وہی قرآن لوح محفوظ سے جب یہاں آ گیا تو اس کا وہ حق ختم نہیں ہوا، لہٰذا اب بھی وضو کے ساتھ ہی قرآن کو تلاوت کرنا چاہیے. اگر اس مقام ابن حزم نے کہا ہے کہ کوئی بھی بندہ وضو ہو یا نہ ہو وہ ٹچ کر سکتا ہے، محلہ کے اندر اس نے دلائل دیے، اس کے ماننے والوں نے اور دلائل دیے. اگر اس پر کسی نے تفصیلی بات پڑھنی ہو، اس مسئلے کو ایک ڈیٹیل میں سمجھنا ہو کہ ہمارے دلائل کیا ہیں کہ وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگانا چاہیے، جو کہتے ہیں بغیر وضو کو لگا سکتے ہیں، ابن حزم اور اس کے ماننے والوں کے دلائل کیا ہیں. تو یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کی تفسیر تبیان القرآن کے اندر حضرت علامہ شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تبیان میں یہ مقام دیکھنے کے قابل ہے. انہوں نے تقابل کیا ہے، دونوں دلائل کو جمع کیا ہے اور اس پر ایک بڑی علمی بحث کی ہے. تو قرآن کے نازل ہونے کرنے کی اس کے مقام کی قسم کھائی ہے اور جن جن جگہوں پر وہ قرآن نازل ہوا ہے ان مقامات کی قسم کھائی ہے. اب وہ نازل ہونے کے مقام دو طرح کے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے اور جبرائیل وحی لے کر آ گئے، تو یہ بھی نازل ہونے کی جگہ ہے، مگر یہ اصل نہیں ہے. کیوں کہ قرآن اس مقام زمین پر تو نازل نہیں ہوا تھا. تو قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ وہ تو ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل نے نازل کیا قلب مصطفیٰ کے اوپر. تو اگر ذرا اس کو محبت کے انداز میں اس کا معنی کریں کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو معنی یہ ہوگا کہ مجھے جسم مصطفیٰ کی ان مقامات کی قسم ہے جن جن مقامات پر قرآن نازل ہوا. وہ کانوں کے ذریعے سے گیا تو اللہ تعالیٰ نے کانوں کی قسم اٹھائی، وہ قلب پر گیا تو قلب کی قسم اٹھائی، اور جب انہوں نے تلاوت کیا تو زبان کی قسم اٹھائی. تو یہ سارے مواقع ہیں، وہ جسم مصطفیٰ ہے جس کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے کہ مجھے ان موقعوں کی قسم ہے جہاں میں نے قرآن کو نازل کیا. اور سمجھو یہ قرآن کوئی عام نہیں، میں قسم اٹھا کر بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی میرا کلام ہے، بڑی عظمت والا ہے، اور یہ لوح محفوظ میں تھا. اور تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. پھر یہ اس کی تعریض ہو گئی اور ان کا جواب ہو گیا، ان کا رد ہوا ان مشرکین کا جو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل نہیں کیا. نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے خود گڑھا ہے یا اس کا کسی اور نے ان کو لکھوایا ہے، اس کی تفصیل میں آگے چل کر بتاؤں گا. جب مسئلہ توحید پر آئے گا تو پھر وہ یہی آیتیں ہوں گی، لیکن ان کا انداز انشاءاللہ پھر دوسرا ہوگا، پھر وہ میں اور انداز سے ان کو کروں گا.
اب قرآن جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، تو وہ عربی زبان میں ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیل. اس کتاب کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی تھا، ہے اور تھا. اور اولم یکن لہم ان یعلموا علماء بنی اسرائیل، اور جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں وہ دو حصوں میں بٹ گئے تھے. اس کی تفصیل تو میں نے بڑی تفصیل سے کرنی ہے آگے جا کر. ایک وہ ماننے والے علماء اور ایک نہ ماننے والے علماء، اور ایک ذکر مصطفیٰ کو ظاہر کرنے والے علماء، اور ایک ذکر مصطفیٰ کو چھپانے والے علماء. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے یہ پہلی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اور وہ علماء جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ ذکر ہے، جن میں عبداللہ بن سلام ہے، بحیرہ راہب تھا، نستورہ راہب تھا. وہ بہت سے بنی اسرائیل کے علماء جو ایمان لائے، جن کا سورہ حدید میں بھی ذکر ہے، سورہ قصص میں بھی ذکر ہے، سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے. اس وقت وہ موقع نہیں، میں نے اشارے دے دیے ہیں. اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کو اس بات کا ذوق ہو تو وہ ان صورتوں کو پڑھ لے تو ان کو وہ چیزیں چمکتی ہوئی نظر آ جائیں گی وہ آیات کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی صحیفوں میں ذکر، اور علماء اس کو جانتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. جب قرآن نازل ہوا تو مدینہ میں آ کر جو یہ تھے اہل کتاب جو تھے، جو نہ ماننے والے تھے، ایک تو وہ علماء وہ تھے، اب جو دوسرے ہیں وہ جبرائیل سے ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ جبریل کیوں قرآن لاتا ہے، تمہارا جبریل کے ساتھ کیوں تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جبریل ہے جو قرآن لاتا ہے، تو وہ جبریل کے دشمن بن گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین. جو رسولوں کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو ملائکہ کا دشمن ہو وہ میرا دشمن ہے. تو جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور جو نہ ماننے والے تھے وہ مصطفیٰ سے بھی ناراض اور وہ جبرائیل سے بھی ناراض. اور آگے چل کر میں بتاؤں گا سورہ بقرہ، نساء، آل عمران میں تو بری پڑی ہے، وہ خدا سے بھی ناراض، نعوذ باللہ من ذالک، کہ خدا نے ان پر کیوں نازل قرآن کیا ہے. تو اس کے رد میں پھر آتی ہیں کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. وہ اللہ زمین آسمان کا مالک ہے، وہ جس پہ چاہے نازل کرے. تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ ان پر کیوں نازل ہوا ہے. تو یہ میں آپ کو پروسیس بتا رہا ہوں. لوح محفوظ میں قرآن تھا، جبرائیل لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. جب نازل ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن، تو اب قرآن چونکہ نازل ہوا تھا قلب کے اوپر، اور قلب کے اندر تھا نور، اور وہ جو وحی تھی وہ بھی تھی نور. تو اب جو نورانی کلام تھا وہ نورانی قلب کے اوپر نازل ہوا، اور وہ سما گیا، اس نے جگہ بنا لی اپنی، وہ بیٹھ گیا وہاں پر نازل ہوا. اب تھا اس کا پڑھنے کا مسئلہ کہ اللہ کا کلام لوح محفوظ سے آیا، کسی انسان کا کلام تو نہیں تھا کہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے کسی مصنف کی کو اس کو تھوڑا سا حاصل کر لیں اور وہ آ جائے، پڑھنا آ جائے. صرف پڑھنا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کا ایک ایک حرف، میں جملہ نہیں کہہ رہا، ایک ایک حرف کہہ رہا ہوں، اس کی گہرائی، اس کے معنی، اس کو سمجھنا، بیان کرنا، لطف اندوز ہونا، اس کو پڑھ کر قرب خدا پہ جانا اور پوری کائنات کو وہ میسج دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ کسی سکول سے پڑھ کر یہ ملکہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ان پہ نازل فرمایا قلب پر. آگے اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، میں وہ رحمان ہوں جس نے مصطفیٰ کو کلام سکھایا، میں نے قرآن پڑھایا. اور علمہ القرآن، میں نے کلام قرآن پڑھایا. اور پھر حضور آگے کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتنا، وہ بھی آگے تلاوت کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب، وہ بھی کتاب پڑھاتے ہیں. اگر الرحمن علم القرآن اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان دونوں آیتوں کو ملائیں تو معنی یہ نکلتا ہے قرآن نازل خدا نے کیا
اور قرآن حضور کو پڑھایا خدا نے، ابیلٹی دی، اور کس طرح سے پڑھایا یہ تو وہ جانتا ہے کہ اس نے کہا الرحمن علم القرآن، میں رحمان ہوں، میں نے پڑھایا۔ اب کیسے پڑھایا وہ ہمیں نہیں پتا، وہ جانے اور وہ جانے۔ اور حضور نے اللہ سے پڑھ کر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو وہ کائنات کو پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ ایک اشارہ میں کروں، پروگرام تو اس کا اگلے پروگرام جا کر آئے گا۔ ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹا سا سکول تھا میرے بچپن میں، جو لوگ وہاں سے پڑھ لیتے، 2 جماعتیں 5 پڑھ لیتے، لوگ کہتے یہ پڑھا بچہ ہے۔ تو اگر ہمارے گاؤں میں کوئی 5 جماعتیں ایک ماسٹر سے پڑھ لے، اس کو تو کہیں یہ پڑھ گیا ہے، اور الرحمن علم القرآن جس کو وہ پڑھائے اسے کہیں اسے تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، وہ تو جانتا ہی نہیں تھا، اور وہ تو شیپرڈ تھا، وہ تو چراہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے اوپر ایسے ایسے الفاظ بتانے، یہ میں امی لفظ پر جب بات کروں گا تو انشاءاللہ یہ بات وہاں آئے گی، یہاں پر میں نے اس کا اشارہ کر دیا۔ خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ پہلے رحمان کا ذکر، پھر حضور کو قرآن پڑھانے کا ذکر، پھر انسان کو پیدا کرنے کا ذکر، اور پھر اس کو قوت بیان کرنے کا ذکر۔ واہ! اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ یہ قرآن کا آنا، انسان کی تخلیق اور یہ جو بیان ہے، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ بیان ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ انسان ہوتا۔ اور رحمان نے جو سارا کرم کیا ہے یہ مصطفیٰ کے صدقے سے پیدا کرم فرمایا ہے۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے۔ اب جب قرآن نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے کہ وحی آئے، اور جب وہ وحی آتی، واہ، تو شوق اتنا تھا، اللہ تعالیٰ سے محبت حضور کو، اور یہ جو آیات آتی تھیں، یہ جو صورتیں آتی تھیں، یہ تو محبوب کے خطوط تھے جو آقا کی طرف آتے تھے۔ جیسے دنیا کا کوئی محب ہونا تو وہ اپنے محبوبوں کے خطوں کا انتظار کرتا ہے، تو جب اس کے محبوب کا دنیا کے اعتبار سے میں مثال دے رہا ہوں، نہیں دینی چاہیے لیکن میں شاید کسی کو اس سے سمجھ آ جائے۔ کسی نے خط لکھنا ہو یا ٹیلی فون آنا ہو ہمارے ماڈرن زمانے میں، یا ای میل آنی ہو یا میسج آنا ہو تو وہ انتظار، جب وہی میسج پہنچتا ہے تو وہ اپنے محبوب کے میسج کے لیے انتظار اس سے نہیں ہوتا، وہ فوراً خط کو کھولتا ہے، فوراً ای میل کو کھولتا ہے، فوراً میسج کو پڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے جلدی سے میں پڑھوں، لکھا کیا ہے، کیوں اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ کہ میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہ یہ اس کا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کی طرف سے آیا ہے، اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں۔ تو اب قرآن آئے، وہ تو خطوط تھے اس محبوب حقیقی کے، اور آ رہے تھے مصطفیٰ کی طرف، اور لانے والے جبریل تھے۔ اب وہ جب خط آتا تو انتظار نہ ہوتا مصطفیٰ سے، وہ جلدی سے پڑھتے، پورا پڑھتے، کوشش کرتے جلدی سے میں پڑھوں کیا ہے۔ لیکن یہ اپنی جگہ محبت کا کمال تھا، لیکن چونکہ وہ جو جلدی کرنی تھی نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شوق بھی تھا، لیکن ایک طبع، آپ کی طبع پر ایک وہ بات گراں بھی تھی کہ وہ جلدی جلدی کر رہے تھے۔ تو وہ اس محبوب خط بھیجنے والے نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اب جب تو یہ وحی لے کر جا، تھوڑے مدثر کے بعد وحی لے کر جانا ہے تو یہ آیت لے کر جا۔ واہ! اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر اس کو بیان فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ واہ! اے میرے حبیب، قرآن کو پڑھنے میں، یاد کرنے میں جلدی نہ کر، آہستہ لے۔ آہستہ کرنے کا ایک اپنا مزہ ہے، اس کا ایک اپنا لطف ہے۔ ہاں، باقی رہ گی یہ بات کہ تو یہ جانے کہ میں جلدی جلدی اس کو پڑھ کر جمع کر لوں، یاد کر لوں، تو اس کی فکر نہ کر۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، اس کا بھیجنا بھی میرا کام ہے، اس کا سنانا بھی میرا کام ہے، اس کا سکھانا بھی میرا کام ہے، اس کا پڑھانا بھی میرا کام ہے، اور اس کا جمع کرنا اور تیرے دل کے اوپر اس کو جما دینا، ثبت کر دینا، یہ بھی میرا کام ہے، اور اس کی حفاظت کرنا یہ بھی میرا کام ہے۔ واہ! فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اسے پڑھ چکے تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں، یعنی پہلے سن لیں جب ہم پڑھیں یہاں، اور پھر اس کے آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پڑھیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں۔ تو پڑھ کون رہا تھا حضور کے سامنے؟ پڑھ تو جبرائیل رہے تھے، مگر کہا یہ جا رہا ہے جب ہم پڑھیں۔ یہ ہم پڑھیں کا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، اگر اس کو ملائیں نا
الرحمن علم القرآن، تو معنی یہ نکلے گا جبرائیل تو محض ایک وسیلہ تھا، جبرائیل علیہ السلام تو ایک وسیلے تھے، وہ تو ذریعے تھے، اصل پڑھنے والے جبرائیل نہیں تھے، اصل پڑھنے والا الرحمن تھا، اور حضور ڈائریکٹلی ان سے سن رہے تھے، یہ تو وسیلہ تھا۔ یہ حقیقت و مجاز کی جب میں نے بات کی تھی ان میں یہ آیات میں نے بتائی تھی، اس وقت اس کسی اور مفہوم میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جمع کرنا، جب میں پڑھ لوں تو ہم پڑھ لیں تو اس کو پیچھے دہرایا کریں، ثم انا علینا بیانا، اور پھر ہمارا ذمہ ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو جو بیان کریں گے سمجھائیں گے وہ ہم کریں گے۔ اور سورہ اعلیٰ میں تو کمال ہو گیا، فرمایا سنقرئک فلا تنسا، اگر تو اس لیے پڑھے کہ جلدی جلدی کہ کہیں بھول نہ جائے تو سن لے، ہم پڑھانے والے ہیں، سنقرئک فلا تنسا۔ یہ زمانے کے لوگ ہیں کہ کسی کو پڑھائیں تو وہ بھول جاتا ہے، جب ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں تو ایسا پڑھائیں گے کہ تو کبھی بھولے گا نہیں۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، کبھی عدم توجہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو ظاہر ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو مخفی ہے اسے بھی جانتا ہے۔ معنی اس آیت کا اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو تمہارے اندر کے جذبات ہیں خدا ان کو بھی جانتا ہے، اور جو تم بول رہے ہو تمہارے ذوق کو، شوق کو، حرکات کو وہ تک رہا ہے۔ یہ محبت کی بات ہے جو اللہ فرما رہا ہے، جیسے آتا ہے قرآن کریم میں کہ وہ سورہ طور کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جب تو ان حالتوں میں ہوتا ہے، طائف میں ہوتا ہے، لوگ پتھر مار رہے ہوتے ہیں، تو دین کے لیے کام کرتا ہے، کعبے میں آتا ہے تو لوگ وہ گندگی پھینک رہے ہوتے ہیں، تجھے مجنو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور تو ہماری خاطر یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے حبیب ہمیں تمہیں تک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، ہم تک رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں تیری ظاہری کیفیات کو، اندر کی کیفیات کو، اور ہم یہ بھی جان رہے ہیں کہ یہ سننے والے مشرکین کیا ریئیکشن کر رہے ہیں، ظاہر ریئیکشن کیا کر رہے ہیں، ان کے اندر اگلے پلان کیا ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور ایک تعریض یہ بھی تھی اس کے اندر کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کو کیسے پتہ لگے گا کہ کہاں مر گئے، کون کہاں گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس آیت کو جتنا بھی پھیلا لیں وہ بڑھتی چلی جائے گی، لیکن میں اس کو یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تجھے پڑھائیں گے اور تو کبھی نہ بھولے گا، اور تیرے ذوق اور شوق کو ہم جانتے ہیں۔ یہ تھا یہاں تک نزول قرآن کی ایک کیفیت کی ایک جھلک میں نے آپ کو دکھائی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کائنات کے لیے پیغام ہے، حضور پر آیا، حضور کے وسیلے سے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے دوسرا یہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں، ہم نے نازل کیا۔ اب جب ہم نے کا لفظ آ گیا نا، میرے پاس ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل اور وہ ڈاکٹر جانسن کوئی زمانہ تھا، تو وہ دوسرے لوگ بیٹھتے تو وہ ان آیتوں سے ایک عجیب و غریب استدلال کرتے۔ وہ کہتے انا کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نازل کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کئی خدا تھے۔ تو میں نے ان کو عام تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ادب کا لفظ ہے، ہم یہ کہتے ہیں، مگر میں اپنے آپ کو کہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ تو نہیں کہ یہ جو پروگرام میں کر رہا ہوں میرے ساتھ 15-16 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ادب اور اس کا احترام ہے۔ تو انا کا لفظ ادب و احترام کے لیے ہے، لیکن اس کی ایک اور باریک کی طرف بھی جائیں جو میں ان کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا تھا، وہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، اور اس کے گردا گرد فرشتے ہوتے جن کا ذکر سورہ جن کے اندر آتا ہے، ملائکہ ناسات آتے، تو حضرت جبرائیل ملائکہ کی جرمٹ میں وہ لے کر آتے تاکہ کوئی شیطان اور جن اس کے اندر کچھ ادراج نہ کر سکے، کچھ داخل نہ کر سکے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا ذکر، تو اصل میں یہ اس طرح بھی اشارہ تھا کہ شیاطین کا کیا کام کہ اس کے اندر کوئی مداخلت کر سکیں، اس کو ہم نازل کرنے والے ہیں، یعنی میں بھیج رہا ہوں، اور پروٹیکشن کے لیے میں نے ملائکہ کے ساتھ جماعتیں بھیجی ہیں، تو وہ جن کو تم مانتے ہو نا وہ اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ہم کا وہی بھی معنی آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنے لیے
جمع کا لفظ استعمال فرمایا، کہیں واحد کا فرمایا۔ جب عبادت کی بات ہوتی ہے، تخلیق کی بات ہوتی ہے تو وما خلقت الجن، میں نے پیدا کیا جن و انسانوں کو، اور جب حبیب پر نازل کرنے کی کوئی بات ہوتی ہے تو عموماً وہاں ملائکہ کا کچھ دخل ہوتا ہے، آقا کی شان کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یوں نہیں فرماتا ہے میں نے بھیجا، وہ کہتا ہے انا ارسلناک، ہم نے بھیجا، تاکہ محبوب کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا ہم نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اب حفاظت یہ ہے، سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے لا یاتی الباطل من بین ولا یدیہ، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی پروٹیکشن ہم نے اس طرح سے کی ہے کہ اس کے اندر کوئی شیطان جن اپنی طرف سے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سے کچھ اپنا کلام مکس نہیں کر سکتا، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت فرمائی۔ اب چونکہ وہ لفظ حفاظت کا آ گیا ہے اور قرآن کریم کو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اب اس کے اوپر میں تھوڑی سی ایک تفصیل بتا دوں، بڑی دیر ہوئی ہے۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جمع القرآن کے اوپر، اور وہ جو جمع القرآن کے اوپر آرٹیکل لکھا تھا اس کے اندر میں نے یہ چیزیں بیان کی تھیں کہ قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو اس وقت اس طرح سے جمع فرماتا تھا کہ جو آرڈر لوح محفوظ میں ہے نا کہ یہ سورت یہ آیت کہاں جائے گی، اسی ترتیب سے حضور اس کو جمع فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو حضرت خالد بن سعید کاتب وحی تھے، حضور ان کو بلاتے، وہ آتے اور وہ آ کر لکھتے۔ حضور فرماتے یہ آیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی ہے اور یہ لکھو۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں اور تاریخ قرآن کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ تفاصیل موجود ہیں، ان کے اشارات قرآن میں بھی موجود ہیں، وہ میں بات کو آپ کو بتاتا ہوں۔ جبرائیل لے کر آتے قرآن کی آیت یا سورت، جتنا یا 5 آیتیں یا 10 آتے ہیں، وہ حضور کو بتاتے اور وہ پڑھتے، حضور اس کے پیچھے پڑھتے، اور کمال حافظہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ جب وہ سنتے تو حضور اس کے حافظ بن جاتے، وہ حافظ ہو جاتے۔ اور حضور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کمالات عطا فرمائے ہیں ان میں یہ کمال بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ سب سے پہلے حافظ قرآن جس نے قرآن حفظ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ میرا دل نہیں چاہتا یہ بڑی بے مزہ بات ہوگی یہاں جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، مزے کی بات کر رہا ہوں، لیکن شاید یہ بھی کسی کے کام آ جائے۔ چند سالوں کی بات ہے، میں دمشق میں تھا شام کے اندر، تو وہاں پر میں نے یہ بات کہیں کی، ایک مقام پر دمشق میں کوئی ایک تھا، کوئی حلقہ تھا اس کے اندر، تو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی قرآن سنتے تو ان کو میمورائز ہو جاتا، حفظ ہو جاتا، پھر وہ آگے لکھواتے، پھر صحابہ بھی حفظ کرتے، بس ایک بار سنتے تو حضور کو حفظ ہو جاتا۔ تو ایک لڑکا مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، وہ مجھے کہنے لگا اس کا ثبوت مجھے چاہیے کہ یہ کہاں لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حافظہ کہ بس وہ ایک بار سنے اور وہ حفظ ہو جائے۔ تو میں نے کہا اچھا، تو وہاں پر اتفاق سے وہ قرآن کتاب تھی العقود الریہ، شمس الدین ابن عبد الحادی کی کتاب جو حافظ ابن تیمیہ کی شان میں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ نکال کر اس کو بتائیے کہ یہ حافظہ انہوں نے لکھا، حافظ ابن تیمیہ کا اتنا حافظہ تھا کہ اگر وہ ایک بار کوئی کتاب پوری 1000 صفحے کی، 2000 صفحے کی، 11 جلدوں کی، 16 جلدوں کی مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ اور بخاری مسلم جب وہ ایک بار پڑھ لیتے تو ان کو حفظ ہو جاتی، پھر وہ بھولتے نہیں تھے، دوبارہ ان کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، حافظ ابن تیمیہ کا حافظہ تو اتنا مانتا ہے، اور جسے رب کہہ رہا ہے میں پڑھا رہا ہوں اس کا حافظہ اتنا بھی نہیں مانتا کہ وہ سن کر قرآن حفظ کر لے، ان کو حفظ ہو گیا۔
اللہ اکبر۔ تو ایسے ایسے شبہات بھی لوگ وارد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، یہ دلیل ہے، جمع کریں گے ہم تو اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آتے، حضور کو بتاتے، حضور سنتے، کاتب وحی کو بلاتے، اور وہ کاتب وحی جو ہوتے تھے، کئی حضور کے کاتب وحی تھے، پہلے وہ خالد بن سعید تھے، وہ ان کی بیٹی کہا کرتی تھی فخر سے کہ پہلی وحی میرے باپ نے لکھی ہے، تو وہ کاتب وحی جو تھے وہ لکھتے اور پھر صحابہ کرام اس کو زبانی بھی یاد کرتے، اس طرح سے وہ قرآن کریم جو تھا اس کی حفاظت ہوتی اور وہ جمع ہوتا۔ اب ایک مسئلہ یہ تھا کہ قرآن کس چیز پر وہ لکھتے صحابہ کرام جو تھے، تو قرآن کریم سے میں دو اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ ایک ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو رق ہوتا تھا، رق منشور، کہ جو رق ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ اگر رق کو ہم دیکھیں عرب کی لغت کی کتابیں ہیں، مثلا ابن منظور افریقی کی لسان العرب کو دیکھ لیں، یا دوسری جو وہ کتابیں ہیں ان کو دیکھ لیں، تو ان کے اندر یہ آپ کو بات ملے گی کہ رق کا معنی ہوتا ہے اس زمانے میں جو چمڑا ہوتا تھا اس کو پہلے خشک کیا جاتا، اور خشک کرنے کے بعد اس کو دھوپ میں سکھانے کے بعد اس کو نرم کیا جاتا، پھر اس کو واش کیا جاتا، اور واش کرنے کے بعد پھر اسے دھوپ میں رکھا جاتا، تو وہ اس قابل ہو جاتا تھا کہ اس کے اوپر کچھ لکھا جاتا تھا۔ تورات، زبور، انجیل، یہ جتنی کتابیں تھیں وہ اسی پر لکھی جاتی تھیں۔ جب لوگ خطوط لکھتے تھے تو وہ خطوط اسی پر لکھے جاتے تھے۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں پارچمنٹ، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں رق۔ تو یہ جو رق ہوتا ہے نا، جس کا رق منشور ذکر آتا ہے، یہ وہ رق استعمال ہوتا تھا کہ جو رق ہے نا یہ استعمال کرتے تھے، اور اس کے اوپر قرآن لکھا جاتا تھا اور کاتب وہی لکھتے تھے۔ اور ترتیب کیا ہوتی تھی؟ جو لوح محفوظ میں ہے۔ بتاتا کون تھا؟ وہ جو لوح محفوظ سے لے کر آیا ہے۔ حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ الاتقان کے اندر حضور علیہ السلام کاتب وحی کو بلاتے، اسے لکھواتے، تو جبرائیل علیہ السلام اس وقت تک موجود رہتے جب تک وہ لکھا نہ جاتا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس طرح سے قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا کہ اس طرح سے وہ لکھا جاتا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ کرتے، لوگوں کو نماز میں تلاوت فرماتے، لوگ اس کو حفظ کرتے جتنا جتنا نازل ہوتا، اور رق کے اوپر اس کو لکھا جاتا۔ یہاں میں تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ ہمارے فاضل دوست حضرت علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے، انہوں نے جب تبیان القرآن لکھی تو ایک دن میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، تو میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا لکھ رہے ہیں؟ تو میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے، تو وہ کہنے لگے آج میں سورہ طور کی تفسیر لکھنی میں نے شروع کی ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ تو میں نے کہا کہ اچھا کیا لکھا ہے آپ نے اس کے اوپر؟ تو انہوں نے وہ جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے کچھ پڑھ کر بتایا۔ میں نے کہا یہاں ایک اور چیز کا اضافہ فرمائیں، لکھیں۔ وہ کہنے لگے کیا؟ تو میں نے کہا جمع قرآن کے اوپر مغرب کے لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اس وقت تو کوئی لکھنے والی چیز نہیں تھی، تو کس پر وہ قرآن لکھا گیا؟ یہ وہ اصلی قرآن نہیں ہے جو حضور پر نازل ہوا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا ہوا، کہاں لکھنا تھا، کس نے لکھنا تھا؟ تو میں نے کہا یہ جو رقم منشور ہے نا، اس کی تفسیر میں لسان العرب ہے فلاں، میں نے چند حوالہ جات عرض کیے، تو میں نے کہا اس کو لکھیں کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل طور پر جمع ہو چکا تھا، اس کی ترتیب توقیفی تھی، اس کی صورتوں کے نام حضور نے رکھے تھے، یہ سب منزل من اللہ تھا۔ جبرائیل نے ترتیب قائم کی، وہ لے کر آئے، حفاظت کی۔ تو حفاظت قرآن کا پہلا اہتمام یہ تھا کہ اس کو یاد کیا جائے زبانی، پھر اس کو لکھا جائے، پھر لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگ بھی حفظ کریں، نمازوں میں پڑھیں، تلاوت کریں اور لکھیں، اور اس وقت رق کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ تو یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ علامہ سعیدی صاحب نے میری اس عرض کو قبول کیا۔
انہوں نے تبیان القرآن کے اندر رقم منشور کی تفسیر میں میرا نام لکھا انہوں نے کہ عبد المجید نے مجھے فون کیا، اور بار بار وہ وہاں انہوں نے میرا نام لکھا کہ یہ حوالہ اس نے بتایا تھا، اس طرف سے کیا. اور پھر میں نے وہ بائبل کے بھی کافی سارے حوالے جو تھے ان کی خدمت میں عرض کر دیے کہ بائبل پرانے زمانے میں کیسے لکھی جاتی تھی، اس کے سورسز کیا تھے، قرآن کے آنے سے پہلے اس کے سورسز کیا تھے، اب وہ مکاشفہ ہے یوحنا کا، متی کی انجیل ہے فلاں، اور ان کے کیا اعتراضات ہیں اہل مغرب کے، وہ کیا جواب ہیں، بائبل سے اس کے کیا جواب بنتے ہیں. تو وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تھی وہ میں نے بتائی. اور رقم منشور کی تفسیر میں تبیان القرآن اٹھائیں اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا مواد جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تبیان القرآن میں بھی میں نے کوشش کی تھی، اللہ نے مجھے توفیق دی، علامہ سعیدی صاحب نے اس کو لکھا. اور آج اس پروگرام کے اندر کے شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں، یہ اہل مغرب کے کچھ شبہات تھے جو ان کو اس وجہ سے پیدا ہوئے کہ اس زمانے میں تو کاغذ نہیں تھا، وہ مکہ تو ایسی جگہ تھا، لکھنے پڑھنے والے لوگ کم تھے ہی نہیں. ہاں ٹھیک ہے کم تھے، آج کی طرح تو نہیں تھے، لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ تھا ہی نہیں پڑھنے والا. وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو جنگ بدر کے اوپر قیدیوں کا یہ فدیہ نہیں بنا تھا مکے والوں کے لیے کہ جو ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اس کا یہ فدیہ ہو جائے گا. تو اگر کوئی سرے سے لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں تھا، وہ سارے ہی ان پڑھ کے ان پڑھ تھے، تو وہ بچوں کو کس نے پڑھایا تھا؟ اور یہ کاتبین وحی جو مکہ میں ہے، یہ جو سیرت کی کتابوں میں لکھا، وہ کون تھے؟ یہ خالد بن سعید کہاں سے آ گئے؟ وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے وہ لکھا ہوا تھا سورہ طٰہٰ، وہ حضرت عمر کو دکھائی، پڑھ کر سنائی، وہ کہاں سے آ گئی تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے، وہ کہاں سے آ گئے؟ سارا قرآن لکھا ہوا تھا. تو رق کے اوپر تبیان القرآن میں ایک زبردست بحث ہے وہ پڑھنے والی. تو ایک تو رق پر لکھا جاتا تھا اور اس کو انگلش میں پارچمنٹ کہتے ہیں، اور دوسرے ممالک میں بھی وہ پارچمنٹ کے اوپر بھی ترکی میں اور جگہ لکھا جاتا تھا. تو وہ ایک تو اس سے استعمال کیا جاتا. اب دوسری آیت ہے، میں سورہ سے اس کا دوسرا بتاتا ہوں. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 91 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نازل نہیں کیا. یعنی اللہ کو مانتا وہ ہے جو مصطفیٰ کو مانے کہ اللہ نے ان پر کچھ نازل کیا ہے، وہ اللہ کے حبیب ہیں. اگر یہ نہ مانے تو اللہ فرماتا ہے اس نے میری قدر ہی نہیں کی. آج یہ میں معنی بتا رہا ہوں توحید اور رد شرک کے موضوع میں، اسی آیت کو پڑھ کر پھر میں اور معنی بتاؤں گا کہ اس کا کیا معنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ یہ سوال مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں کے اندر کبھی کبھی جو اہل کتاب ہیں ان کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ مشرکین ان کے پاس جا کر بتاتے حضور کے بارے میں، وہ سوال آگے سے بتاتے تو کہیں ان کا ذکر آ جاتا ہے. اس پر میں تفصیل آگے جا کر کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جیسی قدر کرنا چاہیے تھی جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کچھ فرما دیجئے کہ وہ کتاب جس نے موسیٰ پر اتاری تھی وہ لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، اور تم نے جس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں اسے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہو اور اس میں سے کچھ چھپاتے بھی ہو. تو یہ یہود کی ایک کرتوت کا ذکر کیا گیا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی ہے وہ کراتی پر، وہ کاغذ پر لکھی ہوئی ہے، اور تم نے اس کا یہ کیا ہے کہ چھپائی ہے. جس کو چاہتے ہو ایک کاغذ نکال کر دے دیتے ہو، باقی کے کاغذ وہاں پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہ عام پرنٹنگ کا زمانہ تو نہیں تھا کہ ہر ایک کے پاس ہوتی. تو یہاں کراتیس کا لفظ آیا ہے کہ کراتیس قرآن کاغذ کا معنی ہے. تو یہاں سے جو میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں بات کو وہ یہ ہے کہ رق کے اوپر بھی قرآن لکھا جاتا تھا اور وہ کراتیس کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا. تو عربوں کے اندر کراتیس بھی تھا، ان کے اندر رق بھی تھا. پڑھے لکھے بھی کم تھے مگر تھے، لکھنے والے بھی تھے. ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے. انہوں نے قرآن کو لکھا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ نے فرمایا ہم سب حفاظت کریں گے. کیا معنی؟ میں ان کو طاقت دے دوں گا، کسی کو یاد کرنے کی طاقت دوں گا، کسی کو لکھنے کی طاقت دوں گا، کسی کو بیان کرنے کی طاقت
طاقت دوں گا. تو یہ سارے قرآن کی حفاظت کے سلسلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر نازل فرمایا اور قلب مصطفیٰ سے پھر آگے وہ امت کو ملا اور امت نے اس کی حفاظت کی. اور انشاءاللہ قیامت تک جو قرآن ہے اس کا وہ رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا رہے گا. ایک بات یہاں میں اور اشارہ کر دوں آپ کو کہ سورہ بقرہ کے اندر یہ باتیں آتی ہیں, وہ ایک معاملات ہیں قرآن کی, اس کو کہتے ہیں سب سے لمبی آیت. یہ حافظوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں. حافظوں کے ہاں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ قرآن کی مشکل آیت کون سی ہے, لمبی آیت کون سی ہے, رکوع مشکل کون سا ہے, متشابہ کس آیت میں آتے ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سعادت دی ہے حفظ قرآن کی, تو اس لیے مجھے حافظوں کی بولیاں آتی ہیں, تو وہ متشابہ کی بات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں قرآن کی سب سے لمبی آیت, وہ سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کے آخر میں ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے لین دین کا ذکر فرمایا اور اس کے اندر کتابت کا ذکر فرمایا کہ جب تم یہ کام کرو, کسی کو کچھ دیو تو لکھ لیا کرو, رہن لکھ لیا کرو, وہ کوئی چیز رکھ لو, اور فل یکتب لکھ لیا کرو, اور جو لکھنے والا ہے اس کو لکھنا چاہیے, جب اسے منگایا جائے وہ بتائے, شہادتیں قائم کر لیں. تو اب یہ سارا سلسلہ کتابت, یہ لکھ لے, یہ لکھ لے, یہ لکھ لے, جب وہ سارا کچھ لکھا جا رہا تھا تو قرآن ہی ایسی چیز تو یہ وہاں نہیں لکھی جا رہی تھی. استغفر اللہ العظیم. جن لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ہے کہ نہیں وہ تو لکھا ہی نہیں گیا تھا, اگر کہیں کیوں نہیں لکھا گیا تھا, وہ لکھا گیا تھا اور اس کے اوپر بڑے دلائل ہیں. ان میں سے دو تین میں نے عرض کر دیے ہیں. اب میں مزید اس کے اوپر اسی موضوع کو لے کر چلتا ہوں, کیونکہ میرا دل چاہتا ہے, میں نے آرٹیکل انگلش کے اوپر اس کے لکھا ہے اور اس کے کچھ جز وہ ہیں, کچھ وہ دلائل ہیں جو میں پروگرام میں نہیں بتاؤں گا. وہ اس کے بڑی تفصیل سے, یہ آئے سے تقریباً میں خیال 20-25 سال ہو گئے ہوں گے ابھی تک وہ پڑا ہوا ہو شاید میرے کمپیوٹر میں. اس کے بعد تو میں دیکھا نہیں, وہ بعض وجوہات کی بنا پر اس کو میں نے شائع نہیں کیا, لیکن اس کا کچھ حصہ علامہ سعیدی صاحب طبیان میں لے آئے ہیں اور کچھ حصہ میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں. چونکہ یہ علامہ سعیدی صاحب سے بات ہوئی اس مسئلے کے اوپر, تو یہ ذریعے میں نے آپ کو بتائے ہیں قرآن کریم کے. اب وہ اگلا ذریعہ سعیدی صاحب والا بتانے سے پہلے یہ پھر میں آپ کو بتاؤں. ایک ذریعہ ہے لکھنے کا اور دوسرا ذریعہ ہے حفظ کرنے کا. تو حفظ جو ہے یہ بھی حفاظت قرآن کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ, دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جس کتاب کو لفظ با لفظ صحیح ادائیگی کے ساتھ اس طرح سے یاد کیا جائے, حفظ کیا جائے جس طرح سے قرآن حفظ کیا جاتا ہے. میں 1982 میں انگلینڈ آیا, تو ہیتھرو ایئرپورٹ پر جب میں آ کر اترا تو وہاں ایک ہمارے بزرگ تھے, دنیا سے تشریف لے گئے, حضرت علامہ عبدالوہاب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, کونٹری میں رہتے تھے. ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے, وہ مجھے لینے کے لیے گئے. تو امیگریشن والے جو ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں, یہ تو میں نہیں کہتا, پٹھے سے سوال کرتے ہیں, ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے کچھ سوالات شروع کر دیے کہ کیوں آیا ہے یہاں, تجھے کس نے بلایا ہے, تجھے کیا ضرورت تھی انگلینڈ آنے کی, اپنے گاؤں میں رہتے, ٹھنڈی ہوا تھی. یعنی یہ میں ویسے ان کا امپریشن بیان کر رہا ہوں, ایسے سوالات تھے وہ. تو وہاں وہ بات ذرا لمبی ہو گئی, تو وہ کرنے, اب وہ بات آ گئی اسلام کے اوپر. کہنے لگے کیا ہم آپ سے کچھ ایسی بات بھی کر سکتے ہیں کہ جو مذہب کے حوالے سے ہو, اس کا امیگریشن سے تعلق نہیں. میں نے کہا بسم اللہ کریں. اب اس زمانے میں کوئی اتنا معلوم تو نہیں تھا, معلوم تو اب بھی نہیں ہے, لیکن الحمدللہ کچھ اس میں پروگریس تو ہوئی ہے یہاں اتنے سال رہنے سے, 82 سے لے کر آج تک میں. تو مجھے کہنے لگے اچھا آپ مسلمان ہیں تو آپ کہتے ہیں قرآن صحیح ہے, سچا مذہب ہے اسلام, تو اس کے اوپر دلیل کیا ہے. میں نے جو مجھے آتی تھی اس وقت, اور وہ تھی بڑی پرفیکٹ الحمدللہ, جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی, میں نے کہا کہ ایک دلیل یہ ہے, وہ چونکہ رمضان کا مہینہ تھا, 1-2 رمضان گزر چکے تھے, تو میں نے تراویح پڑھانی تھی, تو اس لیے مجھے پتا تھا اس بات کا, اس لیے وہ ذہن میں آئی. میں نے کہا ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن ایک واحد کتاب ہے. صداقت قرآن کی یہ دلیل ہے کہ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کو زبانی یاد کیا جا سکتا ہے. آپ قرآن لائیں اور وہاں بیٹھ جائیں, تو یہاں بیٹھ کر میں 7-8 گھنٹے میں پورا قرآن سنا سکتا ہوں. لیکن دنیا میں ایک بھی دوسرے مذہب, کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو, خواہ وہ ویدوں کا ماننے والا ہو, انجیل کا ماننے والا ہو, زبور کا ہو, تورات کا ہو, کوئی ایک صفحہ
ایک صحیح ادائیگی کے ساتھ اور لفظ بہ لفظ پڑھ کر نہیں سنا سکتا. یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. سب سے بڑا حضور کا معجزہ قرآن تھا, تو یہ ہمارے سچے ہونے کی دلیل ہے. اب انہوں نے بحث کو روک دیا. یہ تو نہیں کہ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اس میری بات کے اوپر اتنا ضرور ہوگا کہ وہ کہنے لگے کہ یس اس بات کے اندر وزن ہے. تو یہ قرآن کریم جو حفظ کرنا ہے, یہ حفاظت کا ذریعہ بھی ہے, خدا کی رحمت بھی ہے. دنیا میں عام لوگ تو عام رہ گئے, قرآن کریم نبی نے حافظ کرتے ہیں, نبی نے حافظ کرتے ہیں. ہمارے شرپور شریف میں ایک حافظ صاحب ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں غالباً ان کا نام حافظ منیر تھا, میرے بچپن کی بات ہے. وہ نبی نے قرآن حفظ کیا, تو اس علاقے میں چیلنج آ گیا کہ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جو پورا قرآن اس طرح سے 2 نفلوں میں پڑھے کہ پیچھے سے کوئی لقمہ نہ اس کو ملے. تو اس نے وہ چیلنج قبول کر لیا. اس نے پورا قرآن کی ایک رات میں تلاوت کر دی اور ایک بھی متشابہ نہیں لگا. یہ سعودی عرب کے اندر جدہ میں کوئی بچہ تھا, میں اس کا پڑھ رہا تھا اخبار میں, بلائنڈ بچہ نبینا, اور 6 ماہ میں اس نے قرآن حفظ کر لیا. تو یہ قرآن کی الحمدللہ صداقت کی بھی دلیل ہے اور یہ حفاظت قرآن کا ذریعہ بھی ہے. اب جو میں آگے آپ کو بات بتانے والا ہوں, یہ علامہ سعیدی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ نعمت الباری, لیکن پہلی جلد نعمت الباری, اب کسی وجہ سے اس کا نام تھوڑا سا انہوں نے نعمت الباری کر دیا ذکر, اس کا انہوں نے وجوہات اس کے اندر لکھی ہیں. اس کا جو فضائل قرآن کا باب ہے, اس فضائل قرآن کے باب میں بالکل ابتدا میں صفحہ 80 سے وہ اس بات کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ میں نے اس پر بھی ان سے عرض کیا تھا, اور یہ بات انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کے اندر لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم رائٹ ہوتا تھا, جمع ہوتا تھا, کاتبین وحی اس کو لکھتے تھے, اس کی ترتیب جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی. تو اس کے اندر انہوں نے یہ ساری باتیں, وہ عبید بن سباق کی ایک روایت ہے جو تاریخ کی روایت ہے, میں نے کہا تھا اس کے اوپر ضرور لکھے. میں نے بھی انگلش میں اس کے اوپر وہ ایک لکھا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبید بن سباق نے وہ روایت کی ہے جس کو لکھا گیا ہے کہ جی وہ قرآن مجید کھجوروں کی شاخوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر اور پتھر کی سلوں پر لکھا جمع کیا گیا تھا. تو علامہ سعیدی صاحب نے اس بات کا رد کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں, اور یہ کراتیس کی جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں یہ بھی باتیں انہوں نے ساری لکھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو کھجور کی شاخوں اور چمڑے کے ٹکڑوں اور پتھر کی سلوں سے لکھ کر جمع کیا تھا جیسا کہ مشہور ہے. وہ پیچھے روایت گزر چکی ہے عبید بن سباق کی. وہ کہتے ہیں یہ چیز صحیح نہیں اس زمانے میں کاغذ ایجاد نہ ہوا ہو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تورات کتابی شکل میں لکھی ہوئی تھی اور بعض صحابہ تورات کی تلاوت کرتے تھے. چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کر رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. آگے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے عہد میں کاغذوں اور صحیفوں کی صورت میں کتاب لکھی جاتی تھی, تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن مجید کی آیات کو کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں پر, پتھر کی سلوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں تھا. آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن کی توہین ہے کہ اس طرح سے کہنا کہ یہ قرآن اس طرح سے لکھا ہوا تھا وہ سلوں پر اور وہ ان چیزوں پر, یہ درست نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مکمل طور پر جمع ہو چکا تھا اور وہ کاغذوں پر لکھا جاتا تھا اور وہ حفظ کرتے تھے. انہوں نے اس آیت کے اوپر آیات بھی دی ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ ان ھذا لفی الصحف الاولی وانہ لفی زبر الاولین. تو وہ مختلف آیات انہوں نے دی ہیں. تو یہ کتاب فضائل قرآن کے اندر علامہ سعیدی صاحب نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ ان آیات اور حدیث اور اثار سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعین کے دور میں کاغذات اور صحائف میں لکھنے کا رواج تھا, نہ کہ کھجوروں کی شاخوں اور ہڈیوں اور پتھر کی سلوں اور چمڑوں پر. اور اس کی بحث مزید وضاحت اس اثر سے بھی ہوتی ہے کہ امام دارمی نے اپنی سند سے ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس عمر بن عبدالعزیز ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور ان کے پاس ایک کاغذ تھا. پھر وہ ہمارے پاس عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے, اس وقت بھی ان کے پاس وہی کاغذ تھا. میں نے پوچھا امیر المومنین یہ کیسی کتاب ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے عون بن عبداللہ نے ایک حدیث بیان کی تھی جس کو میں نے اس کاغذ کے اوپر لکھ لیا تھا. تو یہ وہ کافی آثار اور حوالہ جات
اس کے اوپر لائے ہیں، اور وہ جتنا میرا مضمون تھا اس کا کافی حصہ تبیان القرآن میں، اور یہاں پر اس کتاب کے اندر بھی نعم الباری کے اندر بھی آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ سعیدی صاحب کو عمر دراز عطا فرمائے، انہوں نے تبیان القرآن لکھی، شرح صحیح مسلم لکھی، اب 11 جلدیں نعمت الباری، نعم الباری جو بخاری کی شرح ہے وہ بھی آ گئی، اس کے اندر ہزاروں مضامین ہیں، اور ان مضامین میں یہ مضمون بھی ہے کہ قرآن کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو تھا حفاظت فرمائی، اور اس کے ذرائع کیا لکھے۔ اب وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن میں چلتے چلتے یہ آپ کو اشارہ دے دوں کہ یہ میں نے وہ ساری باتیں، یہ سعیدی صاحب نے اس کے اندر نہیں لکھا، وہ میں نے اپنے مقالے میں لکھا تھا کہ بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے کتاب الصلاۃ میں، الصلاۃ الی الاسطوانہ، کہ ستونوں کی طرف، ستونوں کے درمیان میں نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، تو جو ریاض الجنہ جو ہے اس کے اندر ایک ستون ہے، اس کا نام ہے استون عائشہ، وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، برکت ہے، اور حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ وہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جاتے تھے اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کے لیے، تو جب وہ ستون کے پاس نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اس ستون کے پاس نماز کیوں نہ جا کر پڑھوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرمایا کرتے تھے کہ میں وہاں جا کر نماز پڑھوں، اور وہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ستون تھا۔ اب حضرت سلمہ تو اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ حضور اس ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور اس کے پاس ساتھ کھڑے ہو کر کیوں نماز پڑھتے تھے؟ تو اس کی شرح میں امام بدر الدین عینی نے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن حضور کے زمانے میں لکھا جاتا تھا وہ ایک صندوق تھا۔ مسلم میں وہ صندوق کے لفظ آتے ہیں، حافظ ابن حجر کہتے ہیں جو ہمارے سامنے مسلم کا نسخہ ہے اس میں صندوق کا لفظ نہیں تھا، تو وہ ایک صندوق تھا جس کے اندر ایک ماسٹر کاپی ہوتی تھی، اور وہ ماسٹر کاپی قرآن کی ہوتی تھی، اور وہ اس صندوق اس کے ساتھ ستون کے ساتھ پڑا ہوتا تھا صندوق، تو حضور اس کے لیے وہاں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور سلمہ بن اکوع بھی وہاں اس لیے جاتے تھے۔ بعد میں وہ لوگوں کو بھول گیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ستون کو عبداللہ بن زبیر جو ان کے بانجے تھے ان کو بتایا کہ یہ وہ ستون ہے۔ اس کے بعد اس ستون کا نام استون عائشہ پڑ گیا، وہ ریاض الجنہ میں ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن کی ماسٹر کاپی پڑی ہوئی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس پر کسی وقت پھر دلائل دوں گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔